परवरदिगार बहरों बर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की आयत पर गुफ्तगू होती है, सीखते हैं कि कुरान करीम की यह आयत हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं, हमें कैसा देखना चाहती हैं, हमें कहाँ देखना चाहती हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े हमसे क्या हैं। कुरान करीम ये ज़मीन वालों से अल्लाह ताला का आखिरी कलाम, ये आज 2020 हो गई, क़यामत तक ज़हन इंसानी की इमामत करता रहेगा। तो कुरान करीम हमें कौन से उसूल दे रहा है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ज़िंदगी भी बावक़ार अंदाज में गुजारने के लिए। यह हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमें तालीम करते हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुज़ार, तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज की आयत एक छोटी सी आयत है ख़वातीन व हज़रात, सूरह माइदा की आयत नंबर 105। बड़े मौज़ूआत हैं इसमें, बड़े निकात हैं, बड़े पहलू हैं। इंशाअल्लाह हम सीखेंगे अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन से। अल्लाह मुखातबत कर रहा है और अहले ईमान से मुखातबत कर रहा है और फरमा रहा है कि अपनी फ़िक्र करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। क्या पस मंज़र है, शान नुज़ूल क्या है। मुशरिकीन मक्का कबूल नहीं कर रहे दीन, बार बार कहा जा रहा है उनसे, उन पर वक्त लगाया जा रहा है, लेकिन उनका दिल कबूल नहीं करता अल्लाह ताला के पैगाम को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब जाते हैं, कुरान करीम का पैगाम रखते हैं, लेकिन वो बात कबूल नहीं हो रही, दीन कबूल नहीं किया जा रहा। तो कुढ़न महसूस होती। कोई बात नहीं, आपने अपना काम कर दिया, आपने हिदायत पहुंचा दी, बस आपको किसी किस्म की कोई घबराहट या कोई किसी किस्म की पशेमानी नहीं, आपका काम हो गया। बस आप अपनी फ़िक्र करें, यानी खुद हिदायत पर रहें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या करेगा कि तुम सब अल्लाह की तरफ जाओगे, पलट कर वहाँ पहुँचोगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह देख लेगा, बता देगा कि तुम दुनिया में क्या क्या करते रहे। यहाँ आयत मुकम्मल हो रही है, सवालात रखेंगे कुछ। यहाँ अम्र बिल मारूफ वही वो नहू अनिल मुनकर, वो कहाँ गया इसके अंदर। क्या हम सिर्फ ये सोच कर बैठ जाएँ कि मैं ठीक हो गया, मेरा ठीक हो जाना क्या काफ़ी है। मेरे घर वाले, मेरा ख़ानदान, मेरा माशरा, मेरी रियासत अगर वो ठीक नहीं हो रही तो क्या उन्हें भी ठीक करना मेरा काम नहीं है, या सिर्फ उलमा का काम है। नंबर एक। नंबर टू ये कि कुरान करीम की वो आयत याद आती है कि जहाँ अल्लाह ताला बज़बान दाऊद अलैहिस्सलाम और बज़बान मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उन लोगों पर लानत भेज रहा है कि जिन्होंने बुरे कामों को देखते हुए, माशरे के देखने के बावजूद उन्हें टोकना छोड़ दिया था। ख़वातीन व हज़रात, ये तकाज़े क्या हैं इस आयत के, माना और मफ़ाहीम क्या हैं इस आयत के, ये बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, एक स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं जहाँ ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तालीम दी जाती है। ख़वातीन व हज़रात, फ़ारिग़ तहसील हैं आप दारुल उलूम कराची से। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह माइदा आयत नंबर 105। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا تھا؟ درست جواب بچھڑے کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اپنے ایمان کی بس فکر کریں آپ، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا جو نزول انداز ہے، قرآن کریم دعوت کی کتاب ہے، اور قرآن کریم نے جو داعی ہوتا ہے اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں، اس کے لیے تسلی کا سامان بھی رکھا ہے، اسلوب بھی بیان کیا ہے، اور جو پچھلی امتوں میں دعوت اور عزیمت کی داستانیں ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا پورا اسلوب جو ہے وہ دعوت کا اسلوب ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے، یہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، جب انسان دعوت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور وہ نتیجہ جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا تو انسان غمگین ہوتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، انسان کے اوپر غم طاری ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر اپنی کوشش لا حاصل نظر آ رہی ہوتی ہے، نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باقی اللہ یکونوا مومنین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کر، اگر یہ ہدایت نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی مثال دی، فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ ایک انسانیت جو ہے وہ پتنگوں کی طرح جو ہے وہ آگ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میں اس کو روک رہا ہوں، کیونکہ نبی کی ذات تو بینا ہوتی ہے، نبی کی ذات کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کا، اس شرک کا، اس کا کتنا بڑا نقصان آخرت میں آگے آنے والا ہے، کتنی بڑی آگ آنے والی ہے۔ تو وہ تو بینا ذات ہوتی ہے، وہ تو اس کو دیکھ کر اس کا غم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی صحابہ کے ساتھ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اس طریقے سے جو مسلمان ہو گئے تھے، جو اپنے مشرک رشتہ دار تھے، جب ان کو دعوت دینے کی کوشش کی، ان کو بلایا، ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی اور وہ اسلام نہ لے کر آئے تو ان پر یہ غم طاری ہوا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ کے اوپر اپنی کوشش، محنت آپ کی ذمہ ہے۔ اگر آپ خود دین پر موجود ہیں، خود دین پر قائم ہیں، تو ان کا شرک میں مبتلا ہونا، ان کا بے دینی پہ رہنا، ان کا بے ایمانی پہ رہنا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں اب کیا مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں کہ بھائی مجھے تو اپنی فکر کرنی ہے، اگر وہ ہے تو فرمایا کہ اس پہ اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ آیت اس بارے میں نہیں آئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرمایا نہیں، یہ آیت اس بارے میں نہیں ہے۔ ہاں وہ وقت ایک آخر میں کبھی آئے گا کہ جب ایمان بچانا ایسا مشکل ہو جائے گا، ایمان پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چلنا، اس وقت جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا، اپنی فکر کرنا، اور اس وقت وہ علامات قیامت میں سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ وقت تو ابھی نہیں آیا ہے، وہ وقت تو نہیں ہے، ابھی تو دین پہ چلنا آسان ہے، آپ چل سکتے ہیں اختیاری طور پہ۔ ہاں مشکلات ضرور بڑھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، دن بدن آدمی وحی کے زمانے سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے مشکلات آتی چلی جاتی ہیں، اس پہ مشکلات ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ دین پہ چل رہے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا حصہ ہے، یعنی آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، اگر خدا نخواستہ چھوڑ دیا، جیسے آپ نے انٹرو میں بیان کیا، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں پہ عذاب آئے ہیں کہ جب انہوں نے جو ہے وہ جو نیکوکار تھے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے لوگوں کی فکر نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، حدیث میں آتا ہے دین پہ قائم رہنے والے اور دین پہ قائم نہ رہنے والوں کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ حدود پہ قائم رہنے والے، حدود پہ قائم نہ رہنے والے، کہ ایک جہاز ہے، وہ پانی کا جہاز ہے، وہ سفر کر رہا ہے، سفر میں ہے، اور اس میں نیچے والے طبق پہ جو لوگ ہیں، جو نیچے والی منزل پہ ہیں، وہ اگر یہ سوچیں کہ پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل پر ہے، کہ انہیں پانی لینے میں بہت دشواری پیش آتی ہے پانی کے لانے میں، تو وہ اس جہاز میں سوراخ کر لیں کہ پانی باہر سے، سمندر کا پانی جو ہے وہ اندر آیا کرے تاکہ اوپر جانے والی مشقت سے بچ جائیں۔ تو فرمایا اگر اوپر والے لوگ ان بے وقوفوں، ان نادانوں کو نہیں روکیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ پورا جہاز ڈوب جائے گا، پورا جہاز ڈوب جائے گا۔ تو وہ صرف اس میں کہ بھائی ہمیں تو پانی مل رہا ہے، ہم تو اوپر والی منزل پہ ہیں، نیچے والے کریں جو کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس امت کا تو پرپس ہی یہ بتایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو نکالے گئے ہو، خود نہیں آئے ہو۔ اخرجت کا صیغہ استعمال کیا ہے، متعدی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خود نہیں آئے، تمہیں تو نکالے گئے ہو۔ کیوں نکالے گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا تو کام ہے یہ کہ تم نیکیوں کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو گے، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو گے، دل سے برا جانو گے تو دل سے کم از کم، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تو اس امت کا خاصہ بنایا، اس کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ امت خود ہدایت پہ باقی رہے گی، اس کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ ہاں پھر ایک بات بتلا دی، آیت میں سے ایک چیز نکل کے آ گئی جو ہم اکثر پروگرام میں کرتے ہیں نا، اس آیت نے یہ بتا دیا کہ کامیابی کا معیار ریزلٹس نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے تمہاری دعوت سے، وہ تو یہ دیکھیں گے تم ہدایت پر تھے یا نہیں، تم نے دین پر چلے، پیغام پہنچایا یا نہیں، پیغام کو تم پہنچا دو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پیغام کا پہنچا دینا یہ تو اس امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہے جس سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب سارے عالم کو دین کی طرف بلانا، خود دین پہ چلنا، سارے عالم کو دین، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کما حق کو اس ذمہ داری کو سمجھا۔ صحابہ مطمئن نہیں ہوئے اپنے دین پر کہ پوری دنیا جو کر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرما رہے؟ سوال کیا ہے، البلغت تو ہاں پہنچا دیا آپ نے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے قیامت تک آنے والا غائب،
ان تک دین کا پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہوگی. تمہیں جو خزانہ دیا گیا ہے, تمہیں جو چیزیں دی گئی ہیں, ساری امت اس سے مستفید ہو جائے سب, تو یہ تو اس امت کی ذمہ داری ہے, امت اجابت کی. پوری امت دعوت ان کی ذمہ داری. تو اب اگر ہم اس آیت کا یہ مطلب سمجھ لیں جو لفظی ترجمے سمجھ میں کہے, تو آپ اپنی منصب سے ہی ہٹ جائیں گے. آپ کا تو پرپس جب مقصد تھا, شہادت علی الناس, شہادت علی الناس, آپ نے تو محشر کے میدان میں جا کے شہادت علی الناس دینی. اس امت کو تو بنا جو اس امت, یعنی یہ وہ امت ہے جو انبیاء نے دعائیں کی ہیں جس میں شامل ہونے کے لیے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ امت ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت پہ کرتی رہے گی. سبحان اللہ, سبحان یہ ہے اس امت کی خصوصیت. تو اب اس امت کی جب خصوصیت یہ ہے تو فرمایا کہ کیا کرنا ہے, تم نے کام کرنا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اصول پہ نہیں, آپ خیرخواہی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ صحیح بات کرو گے, بات کو صحیح طریقے سے رکھو گے, ان کے لیے دعا بھی کرو گے, ان کا اکرام مدارت خیر مدارت بھی کرو گے. اب اگر وہ نہ لے کر آئے تو اپنے اس غم میں مبتلا مت ہونا کہ شیطان تم کو مایوسی کی طرف لے جائے. اس میں مطمئن کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا, تم نے بات کو پہنچا دیا. اللہ جل شانہ نے معاملہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو محنت کرنے والے ہوں گے, جو کوشش کرنے والے ہوں گے, اللہ ضرور ضرور ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے. وہ ہدایت پہ قائم رہنے والے ہوں گے, ان کا ایمان محفوظ رہے گا. پانی, انیف صاحب, جاری پانی پاک ہوتا ہے, آنے والی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں. پانی ٹھہر جائے تو اس میں امت بھی جب تک کام میں چلتی رہتی ہے اور لوگوں کو اپنے سامنے مقصد رکھتی ہے کہ یہ ساری کی ساری امت دعوت جو ہے میری ذمہ داری ہے, ان تک دین کو پہنچانا ہے میں نے, اس تک رہتی ہے, تو امت کے اندر بھی تحریک رہتی ہے, امت کے اندر بھی ایمان محفوظ رہتا ہے, اور اپنے ذمہ داری سمجھ کے چلتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اللہ کی مدد بھی شامل ہے, چیز اپنے مقصد پہ رہتی ہے نا. دیکھیں انیف صاحب, انسان کی فطرت ہے, جب تک گائے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ دینا. کوئی فیٹنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو آپ نے گوشت, اگر اس کے اندر نہ گوشت ہو نہ دودھ ہو تو آدمی اس کو کیوں رکھے گا, کیوں چارہ کھلائے گا, کیوں چارہ دے گا؟ تو اس کو کسائی کے حوالے کرتے ہیں, وہ ذبح ہو جاتی ہے. امت بھی جب تک اپنے مقصد پہ رہتی ہے اور جب تک اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے, جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے, جو لوگوں تک دین کو پہنچانا اس کی ذمہ ہے, جب تک امت اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپریزنٹیٹیو بن کر رہتی ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہا ہو, تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ براہ راست ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے کسی ملک کے سفیر کی پشت پہ وہ ملک کھڑا ہوتا ہے, اسی طرح اس امتی کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا سفیر بن کے دکھا دیتا ہے کہ میں اللہ کا سفیر ہوں, میں اللہ کا سفیر. پرسپیکٹو بدلنے کی بات ہے نا, صرف یہی تو چینج کرنا ہے آپ نے. آپ کا کوئی ایفیڈیوٹ ہے جو اللہ سے سائن ہونا, یہی ایک پرسپیکٹو ہے کہ اب میں جو زندگی گزاروں گا اللہ کا سفیر بن کے گزاروں گا. اب اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ. سبحان اللہ, جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام کام میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اور جو اپنا تعلق اللہ سے درست کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ درست کر دیتے ہیں. اللہ سے تعلق درست کرنا, بندوں کی اوپر شفقت کرنا, بندوں کے اوپر خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کرنا, اور پھر مایوس نہیں ہونا, اپنا کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دینا, مایوس نہیں ہونا, اپنے آپ پہ رہو. ہاں, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آ جائے کہ تمہیں دین بچانا مشکل ہو جائے, ہاں پھر ٹھیک ہے اپنے ایمان کی فکر کرنا, اپنے ایمان کی فکر کرنا, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پھر بھی ان کی خیرخواہی, ان کے لیے دعا, ان کی فکر مستقل جاری رکھنا, کیونکہ اس بیچارے کو تو نہیں پتا وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے, تمہیں تو پتا ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. اس نے اگر اللہ کو نہیں پہچانا, اس نے اگر اس زندگی میں اللہ کو نہیں پہچانا, تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو ناکامی آنے والی ہے اس کے سامنے تو نہیں ہے, تمہارے سامنے تو ہے. تمہیں تو پتا ہے, تمہیں تو نبی بتا کر گیا ہے, تمہیں تو آگے آنے والی زندگی بتا کر گیا ہے, تمہیں تو سب بتا کر, تو اس کی فکر کرنا, ان کے لیے دعا کرنا. حکم ہی ہے, وہی اتر رہی ہے. کیوں اتر رہی ہے؟ نبی کو کیا کہا جائے؟ بلغ ما انزل الیک. ما انزل الیک کا مقصد کیا ہے؟
ما انزل الیک کا مقصد ہے بلغ، آگے پہنچاؤ. اور ڈائریکٹ مخاطبت ہو رہی مخاطب ہو ہے رہی کہ ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو پہنچایا جا من رہا ہے ربکم، کہ جو اتر رہا ہے اس کا کیا مقصود ہوگا؟ خود بیٹھ جاؤ نہیں، بلغ. اور اسی طرح یا ایھا المزمل قم فانذر. جی ہاں، اب یہ سارے کے سارے جو احکامات آ رہے ہیں اسی طرح اس امت پہ منتقل ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے یہ کام انبیاء کرتے تھے. اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا نا، ٹھیک. تو ہماری ذمہ داری ہے. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں، 2-3 سوالات، بنیاد آپ نے بالکل فراہم کر دی. اب اسی آیت سے شروع کرتے ہیں، اس بات سے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ہم بار بار ایک بات یہ کہہ چکے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، چلتا رہے گا سلسلہ. اگر تم ایک آیت پہنچا سکتے ہو تو ایک آیت ہی پہنچا دو. دوسری بات یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسری بات یہاں پر ایک قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، وہ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ دین جو ہے وہ پروسیس اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. نتیجہ اللہ پہ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اے میرے محبوب، آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے، اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شہادت علی الناس آپ گفتگو میں لائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آج اب ذرا سے کام ٹو ڈوز کے حوالے سے ہو گئے نا. یہ ایک مسلمان چاروں طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہو، چاروں طرف تاریکی ہو، اور ایک مسلمان اپنے طور پر یہ سمجھ لے، جان لے کہ سلام میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں احکام خداوندی پر عمل کر رہا ہوں اور میں نچنت ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مجھے اطراف کی فکر کرنی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آپ نے بات فرمائی جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اس امت کو اس درجے پر فائز کر رہا ہے کہ تم ہو کنتم خیر امت اخرجت للناس کی آپ نے بات فرمائی، تم نکالے گئے ہو. آج قرآن کریم کی یہ آیت ٹو ڈوز کے حوالے سے ایک روڈ میپ کرنے کا کام، کس طریقے سے ہم دعوت کا یہ کام، اپنے دین کا پیغام پہنچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز حشر کوئی یہ بات رکھے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس تو آپ کے دین کا پیغام لے کر کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی دعوت دین ملی ہی نہیں تھی. ارشاد. دیکھیں منی صاحب، یہ جو روڈ میپ کی بات ہے، اس میں ہر آدمی نے بقدر ذمہ داری اپنا رول ادا کرنا ہے. کچھ ریاست کے حکمران ہیں، کچھ ادارے ہیں، اور کچھ اسی طریقے سے عام مسلمان ہیں. ہم عام امتی سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ہوریزن جو ہے نا وہ امت کا لے کے آنا ہے. سب سے پہلی بات، میرا بچہ امتی ہونے کے ناطے سے اس کی پرورش کرنی ہے کہ وہ امتی ہے. ماں یہ سمجھے کہ میں نے ایک امتی بچے کو پیدا کیا ہے جو پوری امت کے لیے نافع ہوگا نا. پہلے تو اس پرسپیکٹو کو، اس ہوریزن کو لے کر آئیں. اللہ کیا یہ درخواست تو پیش کر دیں، یہ اپلیکیشن تو سبمٹ کر دینا ماں کہ یا اللہ میں نے امت کے لیے یہ بچہ پیدا کیا، اس بچے کو امت کے لیے نافع بنا دے. کل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں گا، حضور پاک صلی اللہ ساری دعائیں اپنے بچے کے لیے کر دی. کیا یہ بھی دعا کی تھی کہ اس کو امتی نافع امتی بنا دے، اس کو امتی نافع بنا دے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، امت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ یہ بنیادی بات ہے جو ماں باپ کو سب سے پہلی بات تو یہ دعا رکھنی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں. بحیثیت جو گھر کے سربراہ کے طور پہ مجھے اپنے گھر کے اندر ماحول کیسے قائم، مجھے بھی تو دعوت دینی ہے نا. دعوت دینے والا محفوظ رہتا ہے، دعوت داعی سے شیطان دور بھاگتا ہے. ہم نے خود اپنے گھر کے اندر اس خیر کی بات کرنی ہے. نیکیاں آئیں گی تو گناہ نکلتے چلے جائیں گے. اپنے بچوں کے ساتھ مکالمہ، بچوں کو تیار کرنا، بچوں کو دعوت دینا، بچوں کو اللہ کی بڑائی کو اپنی ضرورت سمجھ کے بیان کرنا. اللہ کی بڑائی تو بیان نہیں کرتے، چیزوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں، موبائل فون کی بڑائی بیان کرتے ہیں، گاڑیوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں. کبھی اپنے بچوں سے کہیں کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرو. چیزوں کی صفات بیان کرتے ہیں، مخلوق کی صفات بیان کرتے ہیں. وہ خالق جس نے ساری کائنات کو بنایا اس کی صفات کو بیان. تو اپنے اداروں کے اندر
یعنی بچوں کے اندر داعی بنانا، ان کو دعوت کا اسلوب سکھانا کہ بات کی کیسے جاتی ہے، بات رکھی کیسے جاتی ہے، اور پھر جو اس کے مختلف میڈیم ہیں آج کل، جو مختلف آج میڈیا کے ذریعے بھی دعوت دی جا رہی ہے. اب آپ نے اس کے لیے اپنے بچوں آج جو ہے وہ مختلف طریق ہیں، جو دعوت کے طریقے، دعوت کسی ایک جگہ پہ آ کے محدود نہیں ہو جاتی، بند. پھر جو آپ نے بات فرمائی، کوئی خدا نخواستہ ایسا ملک کہ کوئی ایسی زبان جو دنیا میں بولی جا رہی ہے اور اب تک قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہوا اس میں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. OIC ممالک، یہ روڈ میپ تو کسی OIC ممالک کو بھی بیٹھ کے اپنے لیول پہ طے کرنا ہے کہ ہم نے کوئی علاقہ دنیا میں ایسا رہ تو نہیں گیا جہاں اسلام کی دعوت بھی نہیں. ہمارے چلے، میں کہتا ہوں OIC کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے اپنے سفارت خانے جتنی جگہوں پہ موجود ہیں، کیا وہ ریاست مدینہ کے سفارت خانے ہیں جہاں پہ خطوط جاتے تھے؟ ریاست کے تو خطوط موجود ہیں نا، پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے نا. جی ہاں، تو چلے میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں، آپ کوئی ایک دن رکھ لیں، بلائیں سفارت خانے کے اندر، اسلام کے بارے میں تعارف کرا دیں ان کو کہ اسلام کیا ہے. آپ سفارت خانے میں وہ سفیر تعارف کرا دیں بلا کے، آپ وہاں پہ اس زبان میں مقامی زبانیں جتنی وہاں پہ بولی جاتی اس میں قرآن کریم کا ترجمہ رکھ لیں. اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ اتنا بڑا روڈ میپ ہے کہ آپ یہ ہورزن. پھر یہ کہ آج اس خیر کے کام کون کون سے وہ امر بالمعروف کے طریقے ہیں، جس طریقے سے ہم نے امت کو اس کی پرائرٹیز طے کرنا، اس کی ترجیحات طے کرنا، پھر نہی عن المنکر کی بھی ترجیحات طے کرنا. ٹھیک ہے، کون کون سے ایسے منکر ہو رہے ہیں، کس طرح ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. جو بھی ذریعہ بن سکتا ہے خیر کا وہ بن جائے. امت کے اندر اگر یہ بات زندہ ہو جائے، جو حدیث بار بار آتی ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بہ، میں کسی کے خیر کے کام کا ذریعہ بن گیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا اجر میں اس کو حرام سے روک دیا. تھوڑی دیر لگی، آدھا گھنٹہ لگا، 15 منٹ لگے، 20 منٹ لگے. انیق صاحب، علماء نے لکھا ہے بعض گھڑیاں من جانب اللہ قبولیت کی ہوتی ہے. سخت سے سخت دل آدمی کا دل بھی اس وقت نرم ہوتا ہے. آپ نے بات کہی، اس نے قبول کر لی، اور اب وہ اس کی زندگی بدل گئی. تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رب مبلغ او عام سامع. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اس کی مٹی زرخیز ہوتی ہے پہنچانے والے سے، وہ اس سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، کہیں آگے نکل جاتا ہے. تو ہم جس کو، اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا، اصولی بات یہ ہے دعوت کے اندر ایک بنیادی بات یہ، پہلے سے کوئی ذہن مت بنا لیں اس کے بعد، نہیں یہ تو میری بات ہی نہیں سنے گا، ان سے بات کرنے کا کیا فائدہ ہے، ان سے تو بات رکھنا ہی نہیں. آپ خیر خواہی کے ساتھ ہر ایک کے سامنے بات رکھیں. خیر خواہی ایک اتنی بڑی طاقت ہے، اگر دل میں شفقت، محبت، خیر خواہی ہے تو آپ کی بات اثر کیے بغیر جا ہی نہیں سکتی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اس بات کی کہ میرا بچہ داعی ہو، نافع ہو، امتی ہو، اس کے امت کے مسائل اس کو پتہ ہوں، اس وقت کہاں کہاں ضرورت ہے اس وقت، اور پوری امت کو وہ سامنے رکھ رہا ہوں. اس کو پتا ہو کہ ساؤتھ امریکہ کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، برازیل کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، میکسیکو کے مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے. اتنا بڑا آسٹریلیا موجود ہے، اتنی بڑی مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو گئے، پٹھانوں کے اندر ارتداد آیا، پورا آسٹریلیا مسلمانوں نے بسایا ہے. کیمل رائڈرز آئے تھے، آج آپ اس کی 3rd جنریشن تلاش کرنی پڑتی ہے آپ کو جا کے. مجھے ادب میں ایلس اسپرنگ پہنچے تو وہ پٹھان تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، خان تھا، سرنیم اس کا خان تھا. آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کو گم ہو گئی. کیونکہ دیکھیں صاحب، اصول یاد رکھیے گا، جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے اس کھیتی کو چڑیاں چگ جاتی ہیں. اگر ہم ہی کھیتی کے رکھوالے تھے، ہم ہی غافل ہو گئے، ہمیں ہی اندازہ نہیں رہا، اور وہ غم وہ فکر ہی نکل گیا، تو وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا. اللہ نے کوئی منصب دیا تھا امت کو، اللہ نے کوئی نعمت دی تھی، کوئی ٹائٹل تھا آپ کے پاس، وہ ٹائٹل اتار کے باقی ٹائٹلز اوڑھ لیے، امتی کا ٹائٹل نہیں اوڑھے. میں پاکستانی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، میں امتی ہوں. اس ٹائٹل کو کوئی فخر سے بیان ہی نہیں کرتا. اس ٹائٹل کو میں نے اس ٹائٹل کو اجاگر کیا ہے. تو جب امتی کا پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے، اور میں پھر وہی بات دوبارہ کہوں گا روڈ میم، کہ دیکھیں
اگر ہم اس پرسپیکٹو سے گفتگو کریں گے اور اس ذمہ داری کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروا لیں گے، تو انیق صاحب یاد رکھیے گا قیامت تک اللہ کی ایک سنت ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے۔ جی جب اللہ قبول کر لیتے ہیں قابلیت خود عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سے اپنے آپ کو قبول کروانا، ایک مرتبہ قبول کروا لیا، اللہ قابلیت عطا فرمائیں گے، پھر یہ خود کام کرے گا اللہ کے اپنے آپ کو، اور پھر اللہ دوسرا اصول یاد رکھیے گا، اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی جب میں نے یہ سفیر اپنے آپ کو مان لیا کہ میں اللہ کا سفیر ہوں، تو اس کے پیچھے ارے امریکہ کا سفیر بولتا ہے کہ وہ امریکہ کی طاقت ہوتی ہے نا پیچھے، وہ تو بیچارہ 6 فٹ کا انسان ہی ہوتا ہے، وہ تو یہ سفارت اس سے نکل جاتی ہے تو وہ عام آدمیوں کی طرف پھر رہا ہوتا ہے، اس وقت دھڑلے سے بول رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ کس کا سفیر ہے۔ ٹھیک، امتی تو مرتے دم تک اللہ کا سفیر ہے یہاں پہ۔ اگر اس پرسپیکٹو میں گفتگو کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہوا، تو اللہ کی پوری طاقت کھڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو فرمایا نا جب آدمی دعوت دیتا ہے، اور یہ وہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن ہے امر بالمعروف میں وہ صحابہ کے جو فرماتے تھے کونوا مثلنا، کوئی مجادلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ڈیبیٹس نہیں ہے، نہیں کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ بس۔ ہمیں تو موجود ہے چیتے جاگتے چلتے پھرتے کی زندگی ہے، اس طرح ہو جاؤ۔ اس طرح امر بالمعروف کو لے کے چلنا کہ ایک ایسا طبقہ آ جائے، ایسے لوگ آ جائیں، اس کے لیے باقاعدہ دعوت کو سیکھنا اور اس کی فکر ڈیولپ کرنا، اس پرسپیکٹو کو ڈیولپ کرنا کہ ہم امتی ہیں، یہ امت ایک خاص کام کے لیے آئی تھی، یہ ایکومولیشن آف ویلتھ کے لیے نہیں آئی ہے، یہ امت اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہے، اس امت کا کوئی اور مقصد ہے، اس امت کا مقصد ہے مردم سازی، یہ گاڑیاں بنانے نہیں آئی ہے، یہ انسان بنانے آئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ انسان کے محسن ہیں۔ اگر یہ بھی غافل ہو جائیں گے تو یہ تو پھر چلتی پڑتی ایک حیوانیت کی دنیا ہے جس میں چلتے پھرتے حیوان ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے، یہ ٹائٹل جب چھنتا ہے، یہ امر بالمعروف و نہی منکر جب چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیا کہہ رہی ہے حدیث؟ تمہارے مقرب بندے بھی دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ والے بھی دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقصد تھا، جو ٹائٹل تھا، جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، تم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو اپنی ذمہ داری، احساس ذمہ داری کو پیدا کرنا، جو جس جگہ پر ہے، کوئی ماں ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی اور، ارے کہنا تو شروع کریں۔ یہ غم تو میں اپنی خواتین سے میں عرض کرتا ہوں، آپ کی کام والی جو ہے وہ گلاس توڑ دے تو غم آتا ہے، ماتھے پہ شکن آتی ہے، وہ نماز چھوڑتی ہے تو ایسا ہی غم ہوتا ہے۔ اس کا کلمہ سنا، اس کی نماز سنی، اس کو کبھی پوچھا پاکی ناپاکی کا احکام، وہ زندگی کیسے گزارتی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ تو معاشی ہے، کیا اولاد کے تعلق سے فکر ہے؟ میں تو چاروں طرف یہ فکر رکھنا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، پوچھ ہوگی، کل محشر کا میدان ہوگا، اور کل محشر کے میدان، کیونکہ ذمہ داری ہے، یہ ہم سے پوچھ ہے۔ تو اس لیے اس آیت میں تو خاص طور پہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک تم ہدایت پر ہو، ہدایت پر ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم یہ کام کر رہے ہوں گے، ہم ہدایت پر جب ہی کہلائیں گے۔ تو اگر ہم دعوت دیں گے تو یاد رکھیے گا اس میں سب سے بڑی چیز ہمارا اپنا عمل پہ آنا آسان ہوگا۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، داعی سے شیطان دور بھاگتا ہے، جو ہمارے کہنے سننے سے عمل پہ آ گیا اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا۔ پہلے سے کوئی اس کے بارے میں آپ نتیجہ قائم نہ کریں، آپ کا کام ہے خیر خواہی، محبت، اخلاص کے ساتھ بات کو رکھ دینا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے تنقید کرنا، تنقیص کرنا، تردید کرنا، آپ کو اس میں آپ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صحیح بات رکھ دیں، بات صحیح طریقے سے رکھ دیں، صحیح بات ہو، صحیح نیت سے ہو، وہ اثر ضرور کرتی ہے۔ وہ بیج زمین پڑ جاتا ہے، جب اس کو پانی ملتا ہے، پھر کسی صحبت کا، کسی ماحول کا، وہ خود ہی اوپر نکل آتی ہے، اجر آپ کو ملتا ہے۔ آپ نے تو چلتے پھرتے بات کی، آپ نے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے اس سے بات کر لی، آپ تو تھوڑی دیر کا وہ ساتھی تھا آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ نے اس سے بات کر لی کہ امتی ہے، کوئی خیر کی بات ہو جائے، وہ بیج پڑ گیا انیق صاحب، وہ بیج پڑ گیا، وہ اجر آپ کو مل گیا، آپ کو مل گیا، آپ نے اپنا رول پلے کر دیا جو آپ کا اپنا۔ سب کے ذمہ، سب سے پوچھا، ہر ایک سے سوال ہے نا، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے
جس کو جتنے ذرائع موجود ہیں جس سے وہ خیر کا کام کر سکتا ہے اور خیر کو پھیلا سکتا ہے، تو ہم جو ہیں وہ مفاتیح الخیر ہوں نا، خیر کی کنجیاں ہوں، ٹھیک، اور لاکھ شر ہوں، شر کے تالے ہوں، ادر وے اراؤنڈ نہ ہو جائیں کہ خیر کے تالے ہوں اور شر کی کنجیاں ہوں۔ تو آپ تو ہر آدمی اپنا خود محاسبہ کرے اور اپنا روڈ میپ بنائے۔ ریاست بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے اپنا روڈ میپ طے کرے۔ ریاست مدینہ کے اندر تو مشورہ ہوتے تھے نا، باقاعدہ اس کے مشورے تھے نا کہ کس طریقے سے معروفات کو پھیلایا جائے، کس طریقے سے معروفات پھیلیں گی۔ معروفات کے اندر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے احکامات ہے۔ منکرات میں سب سے بڑا منکر کھڑا ہوا ہے، شراب ہے، سود ہے، یہ سارے کے سارے منکرات ہیں۔ ان کا قلاقمہ کیسے کیا جائے، اس کی فضائیں کیسی بنائی جائیں، کیسے اس کے لیے لوگ تیار کیے جائیں، کیسے یہ سب، تو یہ سب سارے تو کام ہیں ریاست کے کرنے کے کام ہیں، کیونکہ یہ ریاست کا پیٹرول ہے۔ اگر آپ نے اس کو نکال دیا تو گاڑی خود ہی رک جائے گی، خود رک جائے گی، کیونکہ آپ کو انسان ریاست چلانے کے لیے اسی راستے سے ملیں گے نا، کیونکہ یہی تو انسان بنانے کی محنت ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ کی تو محنت ہی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو آپ نے معروفات کو پھیلاتے چلے جانا ہے، منکرات کا قلاقمہ کرتے چلے جانا ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی اپنی سطح پر اس کی کوشش کرے، دعا بھی کرے، اپنے آپ کو قبول بھی کروائے، اپنی اولاد کو قبول کروائے، اولاد کی فکر کرے، اور پھر جس جگہ بھی ہے اپنے امتی ہونے کا پرسپیکٹیو کلیئر کرے، اس کا ہاریزن کلیئر۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل کلیئر یہ بات ہو گئی۔ آپ کی پوری گفتگو میں سن رہا تھا بڑے غور سے۔ پورے عالم اسلام پر میں یہ گفتگو یہ اپلائی کرتا ہوں، وہ بھی میں کرتا رہا، لیکن میرے پاس کوئی اچھا معقول جواب نہیں آ رہا تھا، اچھا تاثر میرے ذہن پہ نہیں نافذ ہو رہا تھا کہ پورے عالم اسلام میں کیا اس گفتگو پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عطا فرمائی۔ کرنا یہی ہے، دین کا تقاضا ہم سے یہی ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن لگتا یہ ہے کہ پورا یہ مسلم گلوب یہ اس سے گریزاں نظر آتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل نہیں کرنا، ایک ہے گریز کرنا کہ یار ٹھیک ہے، عافیت کو عذر بنا لیا جائے، بس ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور ہاں ریچولز ہیں کچھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کبھی کبھار عمرے پہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ امتی کی جو آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر۔ میرا منصب، میرا رتبہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا انبیاء نے بھی فرمائی، اور ہمیں گھر بیٹھے یہ منصب اور یہ مرتبہ حاصل ہو گیا۔ دو باتیں میں آپ کی گفتگو سے نکالوں، ایک تو یہ ہے کہ انٹرنلی ہمیں کیا کام کرنا ہے، ایکسٹرنلی ہمیں کیا کام کرنا ہے امت کی سطح پر، حکمرانوں کی ذمہ داریاں وہ آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو حلال و حرام کے احکام سناؤ۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو حلال و حرام کے احکام سناؤ، یعنی معلوم ہو معاشرے میں کہ یہاں پر دین کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یعنی میں امتی ہوں، خواہ میں باپ ہوں، بیٹا ہوں، بھائی ہوں، ایک عورت ہے، وہ بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، وہ اپنا کام کر رہی، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نام لیوا ہوں۔ تو دونوں کام ہمیں کرنے ہیں، آپ نے اشارہ فرما دیا۔ لیکن اب یہ کیونکہ اب ہم فوکس بہت بڑے موضوعات ہیں، یہ میں ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ امت کی سطح پر کام کرنے والا ایک قاعدہ، ایک کلیہ، کیا یہ نہیں بنا لیا جائے کہ ہمیں دین کا پیغام امت کی سطح پر اور حکومتوں کی سطح پر، ریاست کی سطح پر وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا؟ اس کے لیے کوئی ایک باقاعدہ لاہ عمل یہ کیوں نہیں مرتب کیا جاتا؟ بہت ذہین لوگ ہیں ہمارے پاس، OIC کے پاس، ہماری ریاستوں میں بڑے اہم لوگ ہیں، بڑے دانا لوگ ہیں، زرخِ ذہن رکھتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں یہ کام کر رہے؟ ہم امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں، انگلینڈ میں دیکھتے ہیں، پورا ویسٹرن یورپ دیکھتے ہیں، وہاں پر کام نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا وہ تشنگی بھی ہے ان کے پاس، یعنی وہ دنیا جو چاہتی بھی ہے،
پیاسی ہے، وہ پیاسی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی آئے ہمارے پاس، دین کا پیغام لائے، ہم تک پہنچائے، اور ہماری جو روح میں جو پیاس ہے، جو آپ نے فرمایا، بہترین بات آپ نے فرمائی، وہ دور ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک ہوتا ہے نا باقاعدہ حکمت عملی، ایک ہوتی حکمت عملی، ایک ہے عملی حکمت، وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے، ذرا آپ تعلیم کر دیجئے۔ کہ میں تو صاحب یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہر سطح پہ، جیسے ہم یہاں پروگرام میں بات کر رہے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے اسلامک یونیورسٹی کا بہت اچھا ریسرچ کا ٹاپک دیا ہے۔ یہ ریسرچ کا ٹاپک ہے ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی سچ ایریاز کہ جہاں تک دین پہنچا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ وہ مواصلات استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس ہو سکتا ہے مواصلاتی ذرائع نہ ہوں، ان تک چیز پہنچی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بہت بڑے ایریاز وہ ہیں کہ جہاں جن کی کوئی پچھلی نسل مسلمان تھی اور اب نہیں ہے، جیسے آپ نے مثال دی آسٹریلیا کی۔ کے اندر ہے۔ اچھا ایک بات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بات ابھی ذہن میں آئی کہ بعض جگہ تو یہ دین پہنچا ہی نہیں، بعض جگہ دین پہنچا لیکن دین کو اس طرح نہیں لیا گیا جس طرح لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ پہنچانے والے سے کوئی غلطی ہوئی ہو، بات رکھنے کا سلیقہ نہ ہو، بات رکھنے میں کوئی ایسی چیز آ گئی جس کی وجہ سے جو رکاوٹ بن گئی۔ دعوت قرآن کی دعوت، مضبوط دعوت، اس سے زیادہ سچی پکی دعوت نہیں ہو سکتی۔ اگر دائی کمزور ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ دعوت کمزور ہے۔ بالکل، تو اگر وہ بات پہنچائی جا رہی ہے اور قبول نہیں ہو رہی تو ہم جو اپنا جو وے آف پریزنٹیشن ہے اس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں نا۔ تو آج کا بہترین طریقہ، حکیمانہ طریقہ وہ کیا ہوگا کہ ہمیں تو کائنات کی فکر کرنی ہے نا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس جو آپ نے بات فرمائی، شہادت علی الناس آپ نے بات فرمائی، جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اس روشنی میں اس آج کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو کردار ہے کہ مسلمان کا کردار نظر آئے، دوسری بات ہے کہ پیغام نظر آئے کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، ان پر خط تنسیق کھینچو اور اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا کرو۔ لیکن اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بہترین اور ایک جسے کہتے ہیں کہ حسین انداز کیا ہوگا؟ دیکھیں حسین انداز ہے ہی یہ کہ آپ گفتگو انہی کے نومنکلیچر میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فریکوینسی سیٹ ہو۔ دیکھیں اگر آپ کی ویو لینتھ میچ نہیں ہوگی نا، فریکوینسی میچ نہیں ہوگی، آپ اس کے باقاعدہ ایک تو یہ کہ اپنی بات کو آج کی زبان میں پیش کریں۔ اگر آپ مطلب آپ کا معاشی نظام ہے نا تو آج کی زبان میں اس معاشی نظام کو پیش کریں۔ آپ کے پاس تعلیمی نظام ہے، آج کی زبان میں تعلیمی نظام کو پیش کریں۔ آپ کے پاس قانون ہے، آپ آج کی زبان میں پیش کریں۔ اپنے فریم ورکس ڈیولپ کریں، اپنے فریم ورکس ڈیولپ کریں نا، امپورٹ کیوں کرتے ہیں فریم ورکس کو؟ اصل کام ریسرچ کرنے کا یہ ہے آج بھی کہ وحی کی روشنی میں آج کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فریم ورکس ڈیولپ کیے جائیں۔ تعلیم کا فریم ورک، معیشت کا فریم ورک، قانون کا فریم ورک، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر تو وزارت خارجہ کا کام ہے نا۔ وزارت خارجہ کا بھی مائنڈ سیٹ، اس کا بھی تو اسکوپ ہو۔ میں تو سفرا سے کہتا ہوں ارے اس نیت سے چلے جاؤ اس ملک کے اندر، اس نیت سے جاؤ گے تو انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا کہ میں یہاں پر امر بالمعروف اور نہی منکر خیر کی بات پھیلاؤں گا، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پھیلاؤں گا۔ اور اگر وہاں پہ ترجمہ نہیں ہوا تو کوشش کرو کہ اس زبان میں ترجمہ کرواؤ قرآن کریم کا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب کوشش کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو اب یہاں پر یہ آیت ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے اگر آپ نے یہ سب کوشش کر لی جو اپنے بس میں تھا وہ آپ نے کر لی تو انشاءاللہ عند اللہ ماجور ہے۔ آدمی اسی کا مکلف ہے، اپنی طرح کوشش کرے، محنت کرے، دعا کرے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اولاد کے لیے اور اس کے لیے ان کو امتی بنا کر تیار کریں۔ جس جگہ پریزنٹ کرنا ہے، جو دیکھیں اس دنیا میں آج پریزنٹیشن بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اور پریزنٹیشن کا اصول ہی ہے سب سے بڑا کہ آپ کو ویو لینتھ میچ کرنا آتی ہو، آپ کو اس کی نومنکلیچر میں گفتگو کرنا آتی ہو، آپ بات رکھ سکیں اس کے سامنے۔ ہاں ایک اندر قلبی معاملہ ہے، وہ ہے خیرخواہی، محبت، اخلاص، بس وہ اگر آپ کے اندر موجود ہے اور یہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ اگر کوئی اشکالات پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ
اور کوئی آج جو ہے نا کوئی ایسی لمبی چوڑی تو مسائل ہیں ہی نہیں. تھوڑی چیز ہے وہ آپ اس دائی کو سکھا دیں تو وہ خود ہی اس کی ذہنی خلش جو تھوڑی بہت آ رہی ہوتی ہے وہ خلش دور کر دیتا ہے، بشرط ہے کہ بات رکھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور داعی دین کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے. ایک بات شائستگی ہمیشہ ساتھ رہے، غصہ کبھی ساتھ نہ رہے. اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ جو دین پیش کرنے والا آدمی تو اللہ کا سفیر ہوتا ہے. جب اللہ کا سفیر اپنا کام کر رہا ہے تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ چلتی ہے، تو پھر کس بات کی پریشانی. اور آج ختم نہیں ہو گیا نا، آج دکان بند نہیں ہو گئی، دکان کل بھی کھلے گی، تو آپ فکر نہیں کریں، کل دوبارہ رکھ دیجیے. اس نے اس طرح مت اٹھے لیکن کہ آج فریکوینسی ہی سیٹ سب کرنی ہاں ضروری کہ ہے. آج ہی ساری آئی بات. کیو لیول، دین پیش کرنے والے کا ایک آئی کیو لیول بھی ہے. اگر آپ کو نہیں آ رہا، آپ نہیں سمجھتے تو کنیکٹ کروائیں اس کو کسی ایسے سے جو بات رکھ سکے. یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تلاش کیا کرتے تھے ملنے کے لیے، قبیلے سے واسطے تلاش کیا کرتے تھے. آپ واسطہ تلاش کریں. آپ سمجھتے ہیں آپ اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ بات تو نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے دعا کریں، آپ اس کے لیے واسطہ تلاش کریں، اس واسطے کو متوجہ کریں، اس کے ذریعے اس کو کنیکٹ کر دیں. آپ کا کام ہو گیا، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا. سبحان اللہ. اور دین کی بات اس تک پہنچا دیں اور دعا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دین سے محبت پیدا کرے. تو یہ شہادت علی الناس بھی ہے اور وہ خیر صاحب امت. یہ پکی ٹکی چیزیں ہیں. یہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا، ہم تو خیر سنتے تھے، وہاں پہ ساتھی آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کہتا مجھے کوئی خواب آیا، مجھے یہ آیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اس طریقے سے. تو بھائی وہ کوئی اللہ والا دنیا میں دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو کسی کا قلب متوجہ ہوتا ہے، اس کو خواب سبحان اللہ. اور اس تک بات پہنچتی ہے، اس تک بات پہنچ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ تنہائی میں اس بات کو سوچتا ہے اور وہ سوچ اندر جاتی ہے اور تحت الشعور کا حصہ بنتی ہے. پھر وہ خواب کی شکل اختیار کرتی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کا ارادہ حرکت میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عمل کی شکلیں کن فیکون کی صورت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ عمل میں آ وجود میں جاتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور کتنے اہم موضوعات پر بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری علمی کمی ہمارے علماء دور کر دیتے ہیں کہ کرنے کے کام کیا ہیں، ٹو ڈوز کیا ہے، حکیمانہ انداز کیا ہے، دین کے پیغام کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے وہاں تک کہ جہاں تک ابھی دین نہیں پہنچا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں پہنچی. اللہ اکبر. حکیمانہ انداز، فریکوینسی سیٹ ہو، آئی کیو لیول دین پیش کرنے والے کا اتنا بڑا ہو کہ سامنے والا خود بات سننے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں اس آدمی کی بات سنو، یہ کیا بات کہہ رہا ہے. یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے پروگرام کے دوران کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے یہ اتنا مضبوط ہے، جس کے سامنے پیش کیا جائے وہ اسے قبول ہی کرے گا، اس کے سوا دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن بالفرض محال اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پریزنٹر ہے، جو داعی دین ہے، کہیں اس سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی بات پیش کرنے میں، کیونکہ بات تو وزنی ہے، بات اللہ کی ہے. بے شک. جو مفتی صاحب نے بات کی یہ بہت اہم بات ہے، جس کو قرآن بات کرتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کیا ہے یہ؟ تو یہ اور یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر وہاں حکمت کی بات آتی ہے. تو خواتین و حضرات حکیمانہ انداز سے اپنی بات کو پیش کر دیا جائے، دین کا پیغام رکھ دیا جائے، باقی اللہ کے دین کی فکر اللہ کو ہم سے زیادہ ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا تھا؟ درست جواب بچھڑے کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ 3 آپشنز: حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980.
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر محمد فاروق چوہان راولپنڈی سے۔ محمد فاروق چوہان صاحب راولپنڈی سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے، اس کی وجہ صرف یہ کہ دینی معلومات کا ابلاغ ہو، پہنچائی جائے بات، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل تک۔ یہ کچھ سوالات کی شکل میں ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، دینی معلومات کا فروغ ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے علم کے ذریعے اپنی جہالت سے جنگ کی اسے بابرکت حصہ مل گیا۔ جس شخص نے اپنے علم کے ذریعے اپنی جہالت سے جنگ کی اسے بابرکت حصہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و